वेलकम बैक नाजरीन। हमारे दूसरे मेहमान हैदर वहीद साहब जो एक बड़े काबिल लॉयर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कुछ ट्रैफिक में ताख़ीर हो गई थी उनकी। वेलकम टू द प्रोग्राम वहीद साहब। थैंक यू वेरी मच। ताहिर साहब, आपके पास आता हूं और जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, हम अमेरिका की इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे थे और आप गालिबन ये कह रहे थे कि अमेरिका को इधर हमने बुलाया नहीं गया था, वो खुद आया। जी। मेरा जवाब ये कि वो तो एक वर्ल्ड पावर है, उसके जिधर अपना इंटरेस्ट देखता है वो वहाँ जाता है, उसे दावत की ज़रूरत थोड़ी होती है। देखिए, इस वक्त जो है दुनिया के अमन के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि अगर मैंने अभी कुछ देर कबल आपसे अर्ज़ किया था कि इस दुनिया में अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नहीं चल रहा। अगर ये एक महज़्ज़ब दुनिया है तो यहाँ पर तमाम मुल्क कोई छोटा हो या बड़ा, उसका एहतराम करना पड़ेगा, उसकी जोग्राफियाई हुदूद का एहतराम करना पड़ेगा। मेरी कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। महज़्ज़ब दुनिया आपने कहा और सिविलाइज्ड वर्ल्ड और ये सारी बातें थियोरेटिकली तो सही हैं और किताब पे भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो कुछ मुख्तलिफ होती हैं। देखिए, बात यही है कि जो चीज़ें किताबों में लिखी हैं जब तक वो अमल पजीर नहीं होंगी, दुनिया में अमन कायम नहीं होगा। आज तक दुनिया में अमल पजीर हुई है जिस दिन जब से ये दुनिया कायम हुई है। ग्रेजुअली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है। यही वजह है कि ये दुनिया अब तक कायम है। वरना हम मतलब ये है कि हमारे इस वक्त एटमी दुनिया है, न्यूक्लियर पावर हर एक है। अगर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून। आपको पता है 1935 में बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि अगर इस दुनिया में अमन चाहिए तो हर कंट्री को न्यूक्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर अब देखिए इसी बात पर तो अमेरिका को एतराज़ है, वो हमारी एटमी क़ुव्वत पर भी उसको एतराज़ है और लोगों पर भी उसको एतराज़ है। वो शुमाली कोरिया से भी इसी बात पर, शुमाली कोरिया उससे नाराज़ है, वो उससे नाराज़ है। ईरान से भी उसका यही मसला है। सारी दुनिया असल में अमेरिका अपनी इजारादारी कायम करने के लिए लोगों को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देना चाहता। मैं आपसे अभी यही अर्ज़ कर रहा था कि पूरी दुनिया में इस वक्त ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड में अमेरिका के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत है। लोग उसके बारे में मनफी जज्बात रखते हैं। अभी आज ही क्लिंटन साहब ओबामा साहब अभी कुछ देर बाद मशरक़ वस्ता और अरब ममालिक के लिए एक इमदादी प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। उन्हें ये बताया गया है कि मुस्लिम दुनिया आपसे बहुत नाराज़ है, लिहाजा उनके लिए कुछ किया जाए कोई रिश्वत के तौर पे। तो ये देखिए, अमेरिका तो जो कर रहा है वो तो आपने तनकीद कर दी और मुसलमानों के सख्त वो बकौल आपके ख़िलाफ़ है। ग़ालिबन इसमें कुछ हकीकत भी हो, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक के देखना हमारा फ़र्ज़ नहीं है। हमें नहीं मालूम कि हम रिश्वत लेके पैसे लेके हम चुप हो जाते हैं। देखिए, बात यह है कि इसमें फिर आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा मुस्लिम अवाम को और हुक्मरानों को। अच्छा, जब तो हुक्मरान कहाँ से आते हैं? अवाम से ही आते हैं ना। देखिए, बहुत सारे लोग तो अवाम से नहीं आए ना। मसलन इस वक्त जो अरब ममालिक में जो लोग हुक्मरान हैं वो तो अवाम में से नहीं आए, वो तो एक सल्तनत है, एक बादशाही है कि कोई कहाँ से आया। आज भी उनके खिलाफ तहरीकें भी चल रही हैं, बावजूद इसके कि लोगों का ख्याल ये है कि अमेरिका उन तहरीकों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, अभी जो अमेरिकी इदारे ने सर्वे किया तो मिस्र में 79%, पाकिस्तान में 75%, उर्दन में 84% लोग अमेरिका के बारे में मनफी जज्बात रखते हैं। देखिए, ये अमेरिकी इदारे का सर्वे। जब कम्युनिज्म इधर थी, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, अमेरिका उनके खिलाफ था और वहाँ के लोग भी अमेरिका के खिलाफ थे। तो ये तो एक अपनी इंटरेस्ट है ना, अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिकन ब्लॉक। जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके हामी होंगे, जो आपके एलाइज होंगे, वो आपके साथ होंगे और आपका रुख किसी ना किसी तरफ होगा। दोबारा बर्ट्रैंड रसल को कोट करता हूँ। बर्ट्रैंड रसल एक फिलोसफर थे, बड़े मशहूर। उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। बोला, जब कौमें, लोग ये जब आपस में व्हेन दे जेल टुगेदर दे मस्ट हैव अ कॉमन एनिमी। जब आपका कॉमन एनिमी होगा तो आप लोग जेल करते हैं टुगेदर, जिनका कॉमन एनिमी है। तो कम्युनिज्म में कॉमन एनिमी पूरा वेस्ट और अमेरिका के थे। अब वो मुस्लिम दुनिया को भी कॉमन एनिमी बना के एक साथ जेल कर रहे हैं। हम हैदर वहीद साहब को वेलकम करते हुए इनका टेक लेते हैं। क्या आपका ख्याल है हैदर साहब कि ये जो हमारी अमेरिका की जो एक कंट्रोवर्सी है अबाउट लाइकिंग अमेरिका एंड नॉट लाइकिंग अमेरिका, व्हाट इज द perspective that you have? I think we need to shift the focus from liking or not liking America to liking or not liking ourselves. और अपने आप को अगर हम बेहतर करेंगे और अगर हमारे निज़ाम सही चल रहे होते,
ہماری جمہوریت صحیح چل رہی ہوتی، ہمارے ادارے صحیح چل رہے ہوتے، تو نہ طالبان کو گھر ملنا تھا پاکستان میں اور نہ امریکہ کو. یہ ہمارے اندر ویکنس تھی جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے باہر سے. امریکہ جو ہے وہ ایک الگ ملک ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کو ابھی دوست یا دشمن نہ سمجھیں. وہ ایک الگ ملک ہے جس کے اپنے انفرادی جو ہیں آبجیکٹیوز ہیں اور انٹرسٹ ہیں، جس طرح آپ نے خود کہا. اب وہ انٹرسٹ جو ہیں وہ جہاں ہم سے الائن ہوتے ہیں تو دوست ہو جاتے ہیں وہ ہمارے، اور جہاں ہم سے وہ جو ہے مترادف ہوتے ہیں وہاں ہمارے وہ دشمن ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی دوست یا دشمن کی بات نہیں ہے. وہ ایک الگ ملک ہے جس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ہمیں اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو دو باتیں یہاں سے آئی تھیں جن کو میں ہارمونائز لیکن کرنا چاہوں گا. انہوں نے ایک طرف جو ہے آپ کی بات ریجیکٹ کی کہ مائٹ از رائٹ جو ہے وہ نہیں ہے قانون دنیا کا. میرے خیال سے تو واقعی وہی قانون ہے. لیکن فرق یہ پڑ گیا ہے کہ آج کا مائٹ ضروری نہیں کہ تلوار یا بندوق ہو. مائٹ قلم بھی کبھی ہوتا ہے، مائٹ کبھی میڈیا ہوتی ہے، لیکن مائٹ پیسہ ہوتا ہے. مائٹ از پاور. پاور چاہے اس سیناریو میں پیسے کی ہو یا بندوق کی، مائٹ یا پاور جو ہے وہ پریویل ضرور کرتی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم پاورفل نیشن بنیں. ہم ایک ایسی ادارے اور ایسی جمہوریت جو ہے یہاں پہ پنپ سکے کہ جس سے ہمارے خود جو ہے ہماری جو پاکستانیت ہے وہ مضبوط ہو. اب یہ کہنا آسان ہے، خاص کر جب آپ کو اس طرح کی بری عادتیں پڑی ہوں جس طرح ہمیں پڑی ہیں اتنے سالوں سے، کہ یہاں پہ مینٹیلٹی اگر آپ پولیس کی دیکھیے تو ہوتی ہے ٹو کنٹرول دا موب ناٹ ٹو سرو دا کمیونٹی. تو یہ جو بری عادتیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں جہاں ہم اداروں پہ نہیں انحصار کرتے بلکہ جذبات لے کے ایک شخصیت یا ایک نام کے پیچھے جو ہے ووٹ ڈالتے ہیں وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسی وقت بدلیں گی جب اوور ٹائم ذہن بدلیں گے. سب سے پہلا پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ جب آتا ہے جب ذہن بدلیں. امریکہ کی آرمی کے پاس پاکستان کی آرمی سے کئی گنا گن بندوقیں زیادہ ہیں، لیکن وہاں مارشل لاء وہ نہیں لگا پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ذہن بدل چکے ہیں لوگوں کے. وہ ایسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ڈائجسٹ نہیں کریں گے. یہاں پہ آپ جیسے اینکر جو ہیں اب مدد کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کے بھی ذہن بدل سکیں. اب یہ جو ذہن بدلنے کا عمل ہے یہ بہت سلو ہے. مجھے خاص کر یہ کہا جاتا ہے کیونکہ میرا تعلق ظاہر ہے کہ لیگل پروفیشن سے ہے اور میں ٹی وی پہ بھی ایک شو کرتا ہوں، تو مجھے اکثر یہ تانا دیا جاتا ہے کہ کیا تمہاری جوڈیشری اور تمہارے میڈیا نے کیا پا لیا. کرپشن عروج پہ ہے، حکمران جو ہیں وہ کون سے آج کل کے بہتر ہیں، کیا پا لیا. اب لیکن میرا اس پہ یہی کہنا ہے کہ دیکھیے ایز لانگ ایز ہم سسٹمز اور انسٹیٹیوشنز کی طرف قدم اٹھائیں تو ایون اگر انڈیویجولز ہمیں راستے میں ایسے ملیں گے جو شاید ہماری منزل کی طرف ہمیں نہ لے جانا چاہتے ہوں، لیکن ایز لانگ ایز ہم انسٹیٹیوشنلی اس منزل کی طرف گامزن ہوں گے تو میرے خیال سے کوئی انڈیویجول ایونچولی اتنا تگڑا نہیں ہوتا کہ وہ نظام اور اتنے لوگوں پہ حاوی ہو جائے. حیدر آپ نے میرے اگر پروگرامز دیکھے ہوں گے، اور میں تو ہمیشہ بات ہی اپنے میرے دل کی بات کہہ دی کہ جب تک کسی ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز نہ ہوں وہ ملک آگے نہیں بڑھتے. آپ جتنے ترقی یافتہ ملک دیکھیں وہ فرد واحد کی امپورٹنس نہیں ہوتی، اداروں کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو انسٹیٹیوشنز جو ہیں دے شوڈ بی ملک کے اندر وہ ضرور قائم ہونے چاہیے. میرا اشارہ محکموں سے نہیں ہے. محکموں میں اور اداروں میں فرق ہے. محکمے جو ہیں وہ سبارڈینیٹ ہوتے ہیں ایگزیکٹو کے. انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں، سیلف گورننگ ہوتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. تو ادارے اور محکموں میں فرق ہے. جب آپ کے پاس محکمے ہوتے ہیں تو آپ کو جو بھی منسٹر صاحب فون کر کے کہہ دیں وہ اس محکمے کا رخ بدل جاتا ہے. صاحب یہ ایک ہمارے ملک میں بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ یا ہماری پولیس یا ہمارے جو افسران ہیں وہ ایک بات نہیں سمجھ پائے ابھی تک کہ وہ ایکچولی کسی حکومت کے نوکر نہیں ہیں. وہ ایکچولی ایک سٹیٹ کے یا عوام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اپنے عہدوں پہ جو ہے نافذ ہیں. یہ اس ٹائم پہ حیدر صاحب یہ اس ٹائم پہ ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی، اور یقین مانیے یہ بات اوور نائٹ سمجھ آ سکتی ہے ان کو جب ان کو یہ پتا چل جائے کہ حکومت ان کو بے روزگار نہ کر دے، ان کو نوکری سے نکال کے باہر نہ پھینک دے. یہ صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ غیر قانونی آرڈر اس وقت کے حکمرانوں کے مانتی ہے. انہیں جب تک کہ پروٹیکشن نہیں، جب تک ان کو کانسیکوینسز کا سامنا نہیں ہوگا. کل کو اگر خدا نہ کرے کوئی آئی جی غیر قانونی آرڈر جو ہے وہ اپنے ہوم منسٹر کا فالو کرتا ہے
تو کل کو اسے عدالت جو ہے اس کی پیٹی اگر اتار دیتی ہے، کل کو وہ ذلیل ہوتا ہے، کل کو وہ جیل جاتا ہے یہ کرنے پہ، تب جا کے وہ سمجھے گا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ قانون کے تابعدار ہے کہ ماتحت ہے، وہ کسی حکومت کے لیے نہیں کام نوکری کر رہا. یہ عہدے جو ہیں وہ کسی پرٹیکولر حکومت کو سرو کرنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ یا تو کانسٹیٹیوشنل عہدے ہوتے ہیں، قانونی عہدے ہوتے ہیں، اور یہ عہدے بنائے جاتے ہیں تاکہ قانون کے ماتحت جو ہے وہ اس پہ جو بھی، جب تک انسٹیٹیوشنز سیلف گورننگ نہیں ہوں گے حیدر، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ محکمے میں ہوں گے تو آپ اپنے باس سے آرڈر لیں گے، لیکن جو آپ کے پاس اگر سیلف گورننگ انسٹیٹیوشنز ہوں گے، ادھر منسٹر صاحب آپ کی نہ تو ٹرانسفر کر سکتے اور نہ ہی. آپ نے بجا فرمایا، لیکن ایک اور چیز ہے جو میرے خیال سے اس میں امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکمراں بھی جو ہیں اس دن بدلیں گے جب ان کو یہ بات باور کرائی جائے گی کہ they are not only accountable before the courts. The biggest accountability for a politician is if there are political consequences for his actions. کل کو اگر اس حکومت کو یہ پتا ہو یا ان حکمرانوں کو یہ پتا ہو، 100% پتا ہو کہ اگر ہم غلط جج کی سفارش کرتے ہیں یا ہم غلط انسان کو اپنے حساس اداروں یا اپنے اداروں پہ جو ہے بٹھاتے ہیں ٹاپ پہ، تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا، کسی بھی ادارے میں بٹھاتے ہیں، کہیں بھی بٹھاتے ہیں، تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ عوام ہمیں باہر نکال دے گی اور کہے گی یہ مس گورننس ہے، یہ غلط ہے. لیکن یہاں کیونکہ یہ دریا اتنا بہہ ہی نہیں پاتا. لیکن while have that loophole، ایک میں آپ کو مثال دوں، پاکستان آرمی ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، محکمہ نہیں ہے، اس کے اپنے رولز ہیں، اس کے اپنے طور طریقے ہیں. کیا آپ کا پرائم منسٹر چیف کو فون کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میرا بھانجا ہے اس نے بھی انٹر پاس کر لیا ہے، اس کو آپ کرنل بھرتی کر لیں اور اس کو GOC ملتان لگا دیں؟ کین ہی ڈو دیٹ؟ اگر وہ CNC کرنا بھی چاہے اس کا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ایک پروسیجر ہے. یو ہیو ٹو بی آف اے سرٹن ایج، لیفٹیننٹ آپ لگیں گے، اس کے بعد آپ کی پوری ایک پروسیس ہوتا ہے آپ کو انکارپوریٹ کرنے کا. تو یہ اداروں کے یہ کام ہوتے ہیں، ملک صاحب میں سیلف رولز ہوتی ہیں. جی دیکھیے، اب ہم امریکہ سے ملتان تک پہنچ گئے ہیں. جی ہاں، تو اس لیے میں اسی موضوع پر بات کو آگے بڑھاؤں. آپ کہاں سے شروع کریں گے، امریکہ سے یا ملتان سے شروع کروں؟ گیریسن ہیڈ کوارٹر سے. لیکن جب تک ہم تو امریکہ سے ملتان پہنچ گئے، امریکہ جو ہے وہ ملتان تک نہ پہنچ جائے، دیکھیے اور اس کا خیال رکھیے، اور نہ طالبان پہنچ جائے. ہمیں پاکستانیوں کو ملتان پہنچانا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے یہاں پر ادارے کب مضبوط ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گزشتہ چند سالوں کی جو جدوجہد ہے، جس میں میڈیا، عدلیہ، وکلا، ان سب نے جو ایک کردار ادا کیا ہے اس ملک کو، ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک قوم بنانے میں، تو اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں. لیکن چونکہ ایک قوم بننے میں ایک صدی بھی لگ جاتی ہے، نصف صدی بھی لگ جاتی ہے. آپ کی نظر میں قوم کیا ہوتی ہے؟ جی میں ابھی اسی طرف آ رہا ہوں، پہلے ذرا میں اپنی بات مکمل کروں. دیکھیے، ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ اکاؤنٹیبل، اور اس پر ابھی آپ کے سامنے سیلف گورننگ، ایک ابھی سٹنگ وفاقی وزیر جو ایک کرپشن کیس میں ملوث تھے، ابھی وہ وزیر نہیں، وہ جیل میں ہیں. یہ ہمارے ملک میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک DGFI تھے، عدالت نے کہا کہ ان کو ہٹا میں دیا. ذرا آپ کو ایک روک دوں، یہ بڑی خوشائن بات ہے جو بہت اچھی آ رہا ہے، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وی آر ان دا پروسیس آف اے ریولوشن. جی، میں اس کی تائید کرتا ہوں. جی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری ایک گورننگ کا پیٹرن بن جائے. اس طرح نہ ہو کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ جب ریٹائر ہو جائیں تو ہم بیک ٹو اسکوائر ون چلے جائیں. اس کو اوائڈ کرنے کے، سن لیجیے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس اداروں کی پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، اور یہ آئین کر سکتا ہے. اگر آئین اور حکمران جن کی نیتیں جب صاف ہو جائیں تو وہ آئین کے اندر ایسی ترمیم لے آئیں کہ اداروں کے اندر کسی کی انٹرفیئرنس نہیں ہو. وہ قائم تب ہی رہے گا. ابھی تو ایک بندے کی سر پہ چل رہا ہے یہ، اگر اس کے بعد ایک ویک چیف جسٹس آ گیا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے، یہی 1973 کا آئین تھا جب افتخار محمد چودھری صاحب نہیں تھے، کوئی اور چیف جس میں بھٹو صاحب کو بھی ہینگ کر دیا گیا تھا. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں دیکھیں، اب ایک مشکل فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب اگر افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس صاحب یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں
تو وہ اپنے پیش رو کے لیے جو کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے پیچھے آنے والے کے لیے، تو وہ اس کے لیے مشکل ہوں گے اس طرح کے فیصلے کرنے۔ لیکن آپ یہ مشکل اور آسان کی راستے ہم بند کیوں نہ کر دیں؟ آئین میں ایسی ترمیمیں کیوں نہ آئیں کہ ادارے جو ہیں وہ خود مختار ہو جائیں؟ اسی آئین کی ترمیم کے علاوہ یہ چیز اس سے ہوگی کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں عوام کی اب اپنی عدلیہ سے، وہ ایک لیول پہ پہنچ چکی ہیں، اور کوئی جوڈیشری جو ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی، اور وہ اپنی ڈی فیکٹو پاور، ایکچول پاور لوز کرتی ہے اگر وہ اگنور کرے کہ عوام اس کے بارے میں کیا نہیں۔ لیکن میں کمپلیٹ کر لوں بات تاکہ ویور بھی سمجھ جائے کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب نے اب ایک بیسک منیمم سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے جوڈیشری کا۔ اگر ان کے بعد والے چیف جسٹس صاحب کسی بھی طرح سے اس سٹینڈرڈ سے گرنے کی کوشش کریں گے تو آٹومیٹکلی ایک چیک اینڈ بیلنس اور ان کی تنقید اس طرح ہوگی کہ ان کو وہ کریکٹ ہوں گے اس طرح۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ادارے کو ایک تسلسل سے چلائیں کچھ عرصے اور ایک سٹینڈرڈ منیمم بنا دیں اس کا، فارم ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ ایک مورل پریشر بھی ہوتا ہے، اور یہ عدلیہ جو ہے وہ عوام کی جو ہے اسٹرینگتھ سے ہی چلتی ہے، بیکاز اس کی اپنی کوئی پولیس نہیں ہے۔ اگر رسپیکٹ عوام کرے گی عدلیہ کے تو کوئی ایگزیکٹو جو ہے اس کی فیصلوں سے خلاف ورزی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اسی عوام کے پاس اس نے جانا ہے جس عوام کو یہ بہت برا لگے گا کہ عدلیہ کے فیصلے وہ نہیں مان رہے۔ اب یہ اس میں ٹائم لگے گا، ابھی بھی کچھ فیصلے نہیں مانے جاتے، کہ ٹائم دیں اس کو، ٹائم آپ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جوڈیشری جو ہے وہ بھی اپنے جس سے کہتے ہیں دائرۂ کار میں بھی آ جائے گی۔ کبھی اگر تجاوز کر بھی جاتی ہے تو یہ ایڈونچرزم جس کو کبھی کبھی کہا جاتا ہے، یہ ایک جو ہے صرف ایک پروسیس کا حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ یہ دریا بہے گا، امپیورٹی سائڈ پہ ہو جائیں گی، اور ہمارا نظام بن سکتا ہے as long as we keep with it and we keep holding ourselves accountable۔ دیکھیے ابھی یہی پارلیمنٹ تھی، اسی پارلیمنٹ میں کبھی یعنی پہلے تو اس طرح کی تھیوریز ہمارے یہاں موجود تھی کہ آئی ایس آئی جو ہے ہماری وہ پارلیمنٹ بناتی ہے، لیکن اب اسی پارلیمنٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ ہماری سرنڈر کیسے، مطلب کیا سرنڈر؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ تو میں نے فردوس عاشق عوان سے کہ سرنڈر کیا، میں اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ نے ان کو ہینڈز اپ کرا دیے تھے، قالین پہ بٹھا دیا تھا، کیا کر دیا تھا؟ دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے ایک وہ سربراہ ہیں، ایک آرگنائزیشن کے عزت دار عہدہ ہے ان کا، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب وہ ان سے ہم نے بریفنگ لی ہے۔ یہ را کے چیئرمین تو نہیں ہے کہ سرنڈر کر دیا۔ دیکھیے اس میں مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایک تصور، کوئی سرنڈر نہیں ہوتا بھائی، یہ وقتی جھٹکے ہوتے ہیں، جب کبھی ان کے ہاتھ میں جھٹکا آ گیا نا تو سب سرنڈر ہو گیا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میرے خیال سے یہ موقع ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس، جس طرح کا سٹینڈ اس وقت نواز شریف صاحب نے لیا ہوا ہے، اگر وہ ان کا ہاتھ بٹائیں تو آئی ایس آئی جو ہے وہ ہماری ملک کا ادارہ ہے، ہماری فرنٹ لائن ہے ڈیفنس کی، انٹیلیجنس جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، تو لیکن ہم ان کی ایک رول کو ضرورت ہے کہ ڈیفائن کریں، تاکہ جو پاکستان کے تحفظ کے لیے ان کا رول بہت مؤثر ہو سکتا ہے، بیکاز اٹ از اے پورٹنٹ آرگنائزیشن، تو اس کو جو ہے نا ایک طرح سے ہم ڈیفائن کریں تاکہ پاکستان کا اس سے فائدہ ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آئی ایس آئی سے، اس کا پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتا آیا ہے، اس وقت کی تو میرے پاس کوئی ایسے شواہد موجود نہیں ہے، لیکن پہلے ایسا ہوتا ہے کہ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی کو اپنے لوگوں پہ یوز کرتی ہے، اپنے سیاستدانوں کو ہیرس کرنے کے لیے یوز کرتی ہے۔ سر ایک دفعہ آئی ایس آئی کی جب دائرہ کار ایک طرح سے سیٹ ہوگا تو آئی ایس آئی خود منع کر دے گی ایسے کام کرنے سے، لیکن وہ عادت کافی عرصے سے ایسی کوئی چیز گزشتہ کئی سال سے نہیں ہو رہی، بالکل نہیں ہو رہی، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری پولیس اور آئی ایس آئی یہ جانے اور کہے جب ان سے غلط کام کرنے کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ بات ہم امریکہ کی کر رہے تھے، جیسے انہوں نے کہا کہ امریکہ سے پھر ہم ملتان آ گئے، لیکن اس بات کو میں سم اپ کروں، اگر میں صحیح سمجھا اس بات کو، کہ یہ جو امریکہ کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور جو ہمارے لیڈران کبھی امریکہ کی ایسی خواہشات کے پریشر میں آ جاتے ہیں، زیر تاب آ جاتے ہیں، وہ غالباً اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی جو ایک ادارے ان کو دیتے ہیں۔ اگر انسٹیٹیوشنز آپ کی اسٹرانگ ہوں، اب آپ دیکھیے کہ وہ آئی ایم ایف کے چیف کو نیو یارک میں چھوٹے سے واقعے کے اوپر پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ تو نہیں ہے بہرحال، لیکن نہیں، میرا مراد چھوٹا واقعہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ابھی تک کچھ چیز پروو نہیں ہوئی ہے۔
اگر پروو ہو جائے گی تو ایک بہت بڑا واقعہ ہو جائے گا. ابھی تک تو ایکوزیشن تو ٹرائل کے بعد ہی ہوتی ہے, تو ایکوزیشن ہی ہے نا, بٹ ہی از ان جیل. سچ اے بگ جب قانون یکساں ہوتا ہے سب کے لیے اور ادارے کام کرتے, میں آپ کی بات ہی آگے بڑھا رہا ہوں, تو وہاں ایک پوسٹ جتنی بھی بڑی ہو جی, لیکن وہ قانون کے تابع ہے. بالکل, کیونکہ وہ تو پوسٹ بنتی قانون کے تحت ہے, ان کی ریکگنیشن قانون کے تحت بنتی ہے. انسٹیٹیوشنز کا یہ طور طریقے ہیں, کسی میں اس کے اوپر تجاوز کرنے کی جرت بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی فون کر کے سفارش کر دے کہ اس کو چھوڑ دو بھائی, یہ تو آئی ایم ایف کا وہ ہے. یہ اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر جو کرے گا میرے خیال میں وہ اکاؤنٹیبل ہو جائے گا. ابھی بھی مطلب ہمارے یہاں بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے بھی آپ سے عرض کیا, حامد سعید کاظمی صاحب ابھی تک جیل میں ہیں, وزیر رہے ہیں, سٹنگ وزیر تھے, وزارت سے ہٹایا. تو یہی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہتری آ رہی ہے. وہ بات ISI چیف والی دوسری طرف چلی گئی تھی, اس میں بھی مقصد یہی تھا کہ ہمارے یہاں پر جو پہلے یعنی کوئی کسی کو جواب دہ نہیں تھا, اب جواب دہی کا احساس تھا. آستے آستے ہم راہ راست پہ آ رہے ہیں. جی جی, اس کو اسی طرح سے I keep saying کہ we are going through a soft revolution. I think it's more a process of evolution. جی, Yeah, but evolution in the right direction. آپ کے یہاں اگر ڈیموکریٹک سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ رک جاتا ہے تو پھر ایوولوشن آپ کی وہیں رک جاتی ہے. ڈیموکریٹک سیٹ اپ تو ماشاءاللہ اس طرح آج کل چلایا جا رہا ہے کہ اس کو روکنے کی کسی کا دل ہی نہیں ہے. سب تو اسٹیک ہولڈرز ہیں. فورن منسٹری, ڈیفنس منسٹری میں جو ہے وہ فوج کی سنی جاتی ہے, 6-7 منسٹریوں میں PMLQ کی سنی جاتی ہے, 3 منسٹریوں میں MQM کی سنی جاتی ہے. بلوچستان میں جتنے MPs ہیں سب کے سب منسٹر ہیں. ANP کی اپنی حکومت ہے, PML نون کی اپنی حکومت ہے. تو پھر احتجاج کرنے کون نکلے گا؟ آپ نکلیں گے. مسلم لیگ, ہم تو احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج ہم تو کر رہے ہیں احتجاج, پورے ملک کے عوام احتجاج کر رہے ہیں. ہم تو روز ٹی وی پہ احتجاج کرتے ہیں اپنے طریقے سے. اور اس سے پتہ ہے کیا, اس سے حکمرانوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے تھرو لوگوں کا غصہ نکل جاتا ہے, اب گھر بیٹھو. نہیں, ایسے نہیں ہے, لوگوں کا غصہ نہیں نکلتا. لوگوں کے ساتھ جو گزر رہی ہے آپ کے تھرو ایک وینٹ آؤٹ ہوتا ہے. تو میرا وینٹ آؤٹ ہو رہا ہے نا, اب دوسرے دیکھتے ہیں آپ کو. گبول صاحب اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کو وہ دیکھتے ہیں اس طرح فورسفلی کچھ کہتے ہوئے, وہ کہتے ہیں ہاں صحیح کہا, یہ تو ہم کہنا چاہتے تھے. تو یہ وینٹ آؤٹ ہو رہا ہے اس طرح. جس طرح میڈیا, اور اسی طرح افتخار محمد چودھری صاحب ہمارے جو چیف جسٹس ہیں, وہ بھی جب بڑے بڑے عہدیداروں کو جو اپنی وردیوں میں ملبوس ہوتے ہیں انہیں ڈانٹتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ. انہوں نے وزیر داخلہ جو تھے, سیکرٹری داخلہ کمال شاہ, ان سے پوچھا اور لوگ بڑے خوش ہوئے, ہیڈنگز لگی اخبارات میں. یہ آپ نے خوشی کی جو بات کی, میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. میں باہر سے آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ روک لیا گیا اور کچھ چھان بین کرنے لگ گئے میرے پیپرز کی. تو مجھے غصہ بالکل نہیں آیا, میں بڑے صبر سے بیٹھ کھڑا رہا. اس کے بعد اس نے کر دیا اور میں نے کہا شکر ہے کہ تم لوگوں کو عقل آ گئی, تم جاگ گئے ہو ایز اے قوم. ورنہ تو اس ملک میں جو کوئی بھی آ سکتا تھا تو آ جاتا تھا. یہاں اگر آپ کو دیکھ لیا کہ یہ کوئی انفلوئنشل آدمی ہے تو سلام کیا اور جانے دیا. کوئی پراپر چیکس اور بیلنسز نہیں ہوتے تھے. بات وہی اداروں کی ہے. حیدر وحید صاحب نے جیسے کہا کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. جب مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا تو ہماری سوچ بدل جائے گی. اور حیدر وحید صاحب نے جو فرمایا کہ وہ بالکل درست بات ہے. اصل میں جو یعنی ہم جب اس تبدیلی کی معراج کو پہنچیں گے نا, تو ہمارا جو تھانہ کلچر ہے اگر وہ تبدیل ہو گیا, یعنی وہاں پر ایک عام آدمی جا کر اپنا حق مانگے اور اپنا حق جتائے اور اسے لے کر آئے, تو پھر انشاءاللہ وہ تبدیلی کا عمل اس کی تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ. جناب بہت مہربانی حیدر وحید صاحب, آپ تشریف لائے. بہت بہت مہربانی, آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ کوئی نشست رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے ہمارے ماہرین کی رائے سنی. ہم امریکہ کی انٹرسٹ کی باتیں کر رہے تھے, مسلم ورلڈ کو بھی ٹچ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ملتان کچھ زیادہ ہماری سٹاپ ملتان میں زیادہ ہو گیا, تو پھر وہاں ذرا کچھ ٹائم لگ گیا. پرابلی نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ دوبارہ ایک گفتگو ہوگی اور امریکن انٹرسٹ ان مسلم ورلڈ پہ ایک پروگرام اور کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان کے لیے دعا گو رہیے گا. میں بھی دعا گو ہوں. اللہ حافظ.